सखावत का मोहब्बत का महीना, ये है दुआ के हर सू अमनो अमा रहे, हर मोमिन मसलक ज़ेरे अमा रहे। मरहबा मरहबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मरहबा। इफ्तार ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमार सलान और मेरे साथ मौजूद हैं अज़हर अली आब्दी साहब। मैं अज़हर अली आब्दी साहब से गुजारिश करूँगी कि वो हमें और हमारे नाज़रीन को आज के दिन के हवाले से और आज के मौजू के हवाले से बताएं। जी, एक तो माह मुबारक रमज़ान का अशराए मग़फ़रत अपने इख्तिताम को है और हम अशराए रहमत और हम अशराए मग़फ़रत में इंशाअल्लाह दाखिल होंगे। और ये हमें ये चीज़ बताती है कि खुदावंद कुद्दूस की रहमत के बग़ैर हम कुछ नहीं पा सकते, ना मग़फ़रत, ना नारे जहन्नम से आज़ादी, ना वसअत रिज़्क़, ना खैर व बरकत। हम दुआ करते हैं कि माह मुबारक रमज़ान का जो एक हिस्सा गुज़र गया है, बाकी दो हिस्से हमारे लिए और ज़्यादा बरकत वाले हों और तमाम दुनिया को खुदावंद कुद्दूस इस बहुत बड़ी आजमाइश से निजात अता फ़रमाए जो पेंडेमिक की सूरत में मौजूद है। उमर सलान, बाज़ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं कि जब वो अभी शुरू करने हम जा रहे होते हैं तो तक़द्दुस की और अक़ीदत की एक ऐसी फ़ज़ा पैदा हो जाती है कि जो रहमत के तौर पर पूरे स्टूडियो को घेर लेती है और फिर स्टूडियो के ज़रिए पूरी दुनिया में और हमारे नाज़रीन में मुंतकिल होती है। आपको याद होगा कि हमने 3 माह मुबारक रमज़ान में हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की एक रिवायत है उनके विसाल की, तो सीरत पे किया था। तो हम सब कितने मुअद्दब भी थे और किस तरह एक कम मायगी का एहसास था कि बहुत बड़ी शख्सियत है और हम क्या अल्फाज अदा करेंगे। बिल्कुल उसी तरह आज भी एक बहुत अजीम हस्ती एक यौम विसाल और वो हम सरे पैगंबर उम्मुल मोमिनीन रसूल पाक की गमगुसार तबलीग दीन में आपकी बेपनाह मुआविन हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, सैयदा ताहिरा, सैयदा कुरैश, मलिकतुल अरब, और वो अलक़ाब उनको उस दौर में अता हुए कि जो उस दौर की ख़वातीन के लिए सोचे भी नहीं जा सकते थे। और फिर रसूल पाक ने जो आपको खराज तहसीन पेश किया वो बाकमाल है। तो हम अदा तो अल्फाज नहीं कर सकते लेकिन अपने तय कोशिश करेंगे कि उनको खराज तहसीन पेश करें। जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साहिब मुताला शख्सियत हैं, खूबसूरत अंदाज में मतालिब बयान करते हैं। मोहतरमा राज़िया नवीद साहिबा हमारे साथ हैं, आप आलिमा हैं, गहरा मुताला रखती हैं और आप भी बहुत ही सुलझे और अच्छे अंदाज में मतालिब दीनी बयान करती हैं। एक और हमारे साथ नामवर दानिशमंद और ख़तीब हैं मोहतरमा सहर ज़ैदी साहिबा, आप भी साहिब मुताला शख्सियत हैं। जी, नात ख़ान जो हमारे साथ मौजूद हैं अली रज़ा अरशद, उनसे गुजारिश करेंगे कि वो बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि आज उस पाकीज़ा हस्ती का ज़िक्र है तो मैं चाहूँगा कि उनके ख़ानदान के हवाले से ही एक कलाम जो मैंने कभी पेश नहीं किया, पहली दफ़ा मैं आज इस प्रोग्राम में पढ़ने लगा। हयाते जावेदानी है ग़ुलामे पंजतन होना, खुदा की मेहरबानी है ग़ुलामे पंजतन होना। दिलों को पाक करती है मोहब्बत इस घराने की, दिलों को पाक करती है मोहब्बत इस घराने की, के मोमिन की निशानी है, के मोमिन की निशानी है ग़ुलामे पंजतन होना। मैं अपने दिल का ममनू हूँ, बताया है मुझे इसने
اپنے دل کا ممنوع ہوں، بتایا ہے مجھے اس نے، یہی تو زندگانی ہے، غلام پنجتن ہونا، یہی تو زندگانی ہے، غلام پنجتن ہونا۔ جھکا رہتا ہے دل میرا، یہ سر میرا، بدن میرا، جھکا رہتا جھکا رہتا ہے دل میرا، یہ سر میرا، بدن میرا، یہ ظرف خاندانی ہے، غلام پنجتن ہونا، حیات جاودانی ہے، غلام پنجتن ہونا۔ سبحان اللہ، واہ واہ، جزاک سبحان اللہ، بڑی بہت خوبصورت ماشاءاللہ۔ منقبت اور کلام پڑھا، اور یہ جاننا چاہیے کہ یہ جو پنجتن کا گھرانہ ہے یہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے تعلق سے، انہی کی اولاد، انہی کے داماد، انہی کے جو ہیں وہ نواسے اور پوتے، یعنی کیونکہ نسل ان سے آگے بڑھی۔ تو کیا خوبصورت کلام ہم نے سنا۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب ہمارے پاس یہ کیا 2 منٹ ہے وقفے سے قبل، ان 1-2 منٹ میں آج کے پروگرام کے موضوع کو اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت کو اگر آپ چند 2-3 جملوں میں بیان فرمانا چاہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وباجدک عائلا فاغنا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ واہ واہ، یقیناً مادر اہل صفا، اہل صفا حضرت خدیجہ ہیں، بے شک، یقیناً غم گسار مصطفیٰ حضرت خدیجہ ہیں، واہ، خضر ان سے چلی دنیا میں اولاد نبی ساری، آہا، بے کہ شک، مخرج اولی سعادات کا حضرت خدیجہ ہیں۔ کوئی شک نہیں، واہ واہ، دنیا کے اندر بہت ساری خواتین کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور ہر عورت ایک کامیاب مرد کا ہی انتخاب کرتی ہیں، لیکن دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی عورت مرد کا انتخاب کرے یا مرد عورت کا، تو درمیان میں مادیت پرستی غالب ہوتی ہے، صحیح بات، دولت کی بنیاد پر ہی اس کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ لیکن سیدہ نے حضور نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب کیا، یا اللہ نے انہیں منتخب کیا، تو حضور کے کردار اعلیٰ کی وجہ سے، اور پھر سیدہ چونکہ خاتون اول ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں، تو سیدہ کی اپنے جو اوصاف جمیلہ تھے وہ اتنے عظیم تھے کہ آپ نے سب کچھ اسلام پہ قربان کر دیا، اور رسول اللہ پر آنے والی تمام مشکلات کو ہنس کے گلے سے لگا لیا، اور نبی کریم صاحب الاولاق پوری زندگی یہ فرماتے رہے سب کے احسانوں کا بدلہ میں نے چکا دیا، لیکن سیدہ خدیجہ آپ کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ پاک عطا کرے گا۔ یوں دیگر ازواج بھی دنیا سے رخصت ہوئیں، حضور کے آباء و اجداد بھی جاتے رہے، لیکن یہ وہ ہستی ہیں جن کے جانے کے بعد 1 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، بلکہ پورا 1 سال آقا کے چہرے پر کسی نے مسکراہٹ نہیں دیکھی، وہ چہرہ جو ہمیشہ مسکراتا تھا۔ لیکن سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب سلام اللہ علیہا کے وصال کے بعد پورا 1 سال عام الحزن منایا جاتا ہے، گویا بعثت کے 10ویں سال آج کے دن سے حضور کے ذات اقدس کے اوپر ایک حزن کی، غم کی اور ملال کی وہ کیفیت طاری ہوئی کہ جس زوجہ نے لمحہ لمحہ اسلام کی اور بانی اسلام کی خدمت کی، وہ آج رخصت ہوئی ہیں۔ ایک بریک کے بعد انشاءاللہ، جی ناظرین بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں۔ قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، رمضان
मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान। जी वेलकम बैक नाज़रीन, मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आबिद साहब, हम गुफ्तगू जी मोहतरमा राज़िया नवीद साहिबा से पूछते हैं कि हज़रत ख़दीजा सलामुल्लाह अलैहा आलम इस्लाम की वो अज़ीम ख़ातून जो बानी इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग इस्लाम में, ईमान में और इस्लाम को फैलाने में वो मुआविन थी कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के अलावा फिर कोई और इस तरह का सरपरस्त नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़रा आबिदी साहब। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ एक हदीस मुबारका से करना चाहूँगी। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि हज़रत मरियम सलामुल्लाहि अलैहा अपने ज़माने की बेहतरीन ख़ातून थी और इस ज़माने की बेहतरीन ख़ातून सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। जब मैंने इस हदीस मुबारका पे गौर किया तो सोचा कि हर ज़माना यकीनन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है, लेकिन सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ज़ाहिरन एक नबूवत अता इस दुनिया के अंदर हुई, तब से लेकर जब तक क़यामत है और क़यामत के बाद तक ये हर दौर, ये हर ज़माना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तब से लेकर तब तक जब तक ये दुनिया रहनी है और उसके बाद तक का जितना निज़ाम है उस सब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल ऐलान फरमा रहे हैं कि सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा के पाए की कोई दूसरी औरत है ही नहीं। और यकीनन जब हम इस चीज़ को देखते हैं कि आखिर इतना बड़ा रुतबा, इतना बड़ा मकाम, इतनी अज़मत, इतनी फ़जीलत सैयदा को मिली कैसे, तो उसके पीछे पूरी एक उनकी कुर्बानियों की, ईसार की, उनकी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मोहब्बत थी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन पर जिस तरह से उन्होंने अपना माल कुर्बान किया, अपनी जान इवन के कुर्बान की, वो सैयदा सलामुल्लाह अलैहा जिन्होंने समझें कि सारी ज़िंदगी नाज़ो नेम जो है वो गुजारी थी, जिन्हें किसी किस्म की कोई कमी नहीं थी, उनसे मालदार और कोई मलिका थी, अरब की मलिका थी। लेकिन जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आती हैं तो फिर अपने लिए फ़कीरी को पसंद कर लेती हैं। सुभान अल्लाह। कल मैं एक वाक़या इस हवाले से पढ़ रही थी कि एक मरतबा हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए तो सैयदा सलामुल्लाह अलैहा जो की बनी हुई कोई चीज़ तनावुल फरमा रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए खदीजा ये क्यों खा रही हैं, आप रोटी बनाकर खा लेती, ये मेरे लिए छोड़ देती, मैं खा लेता। तो आपने फरमाया कि सरकार मैंने आपको और अल्लाह को मुंतखब कर लिया, तो फिर ये चीज़ें मेरे लिए कोई माना नहीं रखती कि मैं क्या खाऊं। फिर एक मरतबा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सैयदा ने एक कुर्ता था उनके हाथ में और वो पेवंद लगा रही थी उसको, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदा आप ये कुर्ता किसी को दे देती और नया पहन लेती। तो सैयदा फरमाने लगी कि सरकार मेरे लिए इन चीज़ों की अब कोई अहमियत नहीं है, जबकि मैंने अपना सब कुछ आपके और आपके अल्लाह के हाथ पर फ़रोख्त कर दिया है। मोहतरमा सहर ज़ैदी साहिबा, आप कुछ हमें कुरान की ज़बानी बताइए कि कुरान में हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की क्या मिदहत, क्या तौसीफ़ आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तमाम उम्मत मुस्लिमा की बारगाह में, ख़ासकर इमाम ज़मान जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के महज़र में उनकी जद्दा की वफ़ात पर ताज़ियत अर्ज़ करते हैं। और इंशाअल्लाह खुदा आज के दिन में हर लम्हा जो मैंने और आपने गुजारा है, हमें सीरत जनाबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वो शख्सियत कि जिनका नाम उस नाम पर, उस हस्ती पर, उस शख्सियत पर रिवायत में आया है कि खुदा दिन में एक मरतबा नहीं, दो मरतबा नहीं, मुतअद्दिद मरतबा रसूलुल्लाह ख़ुद फरमाते थे जनाबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा से कि खदीजा आप पर जितने भी मलाइक हैं और हामिलान अर्श हैं उनके सामने खुदा दिन में एक मरतबा नहीं, दो मरतबा नहीं, बल्कि कई मरतबा फ़ख्र मुबाहात करता है। तो खुदा जिस शख्सियत पर फ़ख्र मुबाहात करे,
सलाम भेजे वो शख्सियत, वो हस्ती जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की है। जैसा कि आपकी ईसार, आपकी फ़िदाकारी, आपकी वफ़ा शिआरी की बात हुई, तो परवरदिगार आलम ने आपके उसी ईसार को सूरह वज़्ज़ुहा में सब्त कर दिया, और वो आयत कि जो आपकी वफ़ा शिआरी पर दलालत करती है और सबसे ज़्यादा आपकी शख्सियत के लिए मौज़ू, और रसूलुल्लाह को किस तरह से ड्रेस किया गया फ़ज़ीलत जनाबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के लिए, कि जहाँ पर आपको कहा कि हमने आपको यतीम पाया तो आपकी सरपरस्ती कर दी, आपको जब हिदायत नहीं थी हिदायत से सरफराज फरमाया, जब घटाटोप अंधेरे थे, चारों तरफ जहालत थी और लोग रुसवाई में थे, तो आपको हमने हिदायत का चराग बनाया और आपको हिदायत से। वहीं पर ही खुदा कहता है ववजदा का आइलन फ़अग़ना, जब हमने आपको नादार देखा तो आपको गनी बना दिया, बतुफ़ैल जनाब खदीजा वसीला। ये हम इंशाल्लाह सिलसिला जारी रखेंगे। आपने वो अजीम आयत पढ़ी कि जिसमें हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के काम को अल्लाह ने अपना काम करार दिया, यानी अल्लाह ने हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा को ये सादत बख्शी कि उन्हें वसीला बनाया और रसूल अल्लाह को गनी किया, यानी आपका काम अल्लाह ने अपना काम करा। बहुत खूब। नाज़रीन, ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, लेकिन उससे कबल हम अली रज़ा अरशद से गुजारिश करेंगे कि वो कलाम पेश करें। एक और नया कलाम बिल्कुल पहली दफ़ा पेश करने के साथ। लफ्ज़ में आपके शायान कहाँ से लाऊं, अबू तालिब का कलमदान कहाँ से लाऊं, अबू तालिब का। लोग कहते आपकी मिदहत आका, लोग कहते हैं करूं आपकी मिदहत आका, मैं भला लह जाए कुरआन कहाँ से लाऊं, मैं भला लह जाए। आपकी आल की पहचान नहीं दुनिया को, आपकी आल की पहचान नहीं दुनिया को, दीदाए बूज़रो सलमान कहाँ से लाऊं, दीदाए बूज़रो। हैदर अलवी साहब खुसूसी तवज्जो चाहते हुए, तेरे कहने पे मैं इमरान का इनकार करूं, तेरे कहने पे मैं इमरान का इनकार करूं, फिर मुहम्मद का नका खान कहाँ से लाऊं, फिर मुहम्मद का निगहबान कहाँ से लाऊं, लफ्ज़ में आपके जिसका बेटा हो अली और भतीजा हो नबी, जिसका बेटा
ہو علی اور بھتیجا ہو نبی، اتنا مضبوط مسلمان کہاں سے لاؤں، اتنا مضبوط مسلمان کہاں سے لاؤں، لفظ میں آپ کے جس کا بیٹا ہو علی اور بھتیجا ہو نبی، جس کا بیٹا ہو علی اور بھتیجا ہو نبی، اتنا مضبوط مسلمان کہاں سے لاؤں، ابو طالب ابو طالب ابو طالب کا قلم دان، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان، مرحبا جی ویلکم بیک ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید، اور اب ہم گفتگو کی جانب جو ملیکۃ العرب ہیں، مکے کی سب سے بڑی تاجرہ اور طاہرہ ہستی ہیں، جی جی، کہ جہاں کہا جاتا ہے کہ جب آپ کے تجارت کے جو قافلے تھے پورا سال کبھی رکتے ہی نہیں تھے، کوئی ایسا دن نہیں تھا جس دن تجارت کا قافلہ کہیں گیا نہ ہو۔ تو تجارت کا عالم یہ تھا کہ اپنے باپ کی وراثت کو کئی ہزار گنا اس کو بڑھا دیا، اور مکے کے سارے جو بڑے سردار ہیں وہ سیدہ کے مقروض تھے، جس حیا کے سبب رسول اللہ کو ایذا رسانی نہیں کرتے تھے۔ ایک طرف تو سیدہ نے مال و دولت کو اس انتہا پر پہنچایا، اب چاہیے تو یہ تھا کہ سب سے زیادہ مال سیدہ کا اسلام پہ خرچ ہوا، رسول اللہ کی ذات پہ، ناموس اسلام پہ اور ناموس رسالت پہ جتنا مال بی بی پاک نے خرچ کیا ہے تاریخ اسلام میں شاید اب تک بھی کسی کا، کہا جاتا ہے کہ جب بی بی پاک کا سامان آیا تھا تو خزانہ نہیں، خزانوں کی چابیاں صندوقوں میں تھی اور وہ صندوق اونٹوں پر تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کتنا وسیع و عریض یعنی وہ خزانہ تھا جو بی بی پاک نے وقف کر دیا، لیکن اس کے ایک دھیلے کا تذکرہ ہمیں پوری تاریخ میں نہیں ملتا، اس لیے کہ انہوں نے وہ سارے کا سارا مال اللہ کی رضا کے لیے اور مصطفیٰ کریم کی رضا کے لیے وقف کیا۔ تو یہاں تک ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ جب کوئی سرداران آتے تو بی بی پاک کے سامنے شرمندہ ہوتے کہ ہم نے ابھی تک قرض واپس نہیں کیا، تو بی بی کہتی آپ میرے شور کا کلمہ پڑھ لیں، رسول خدا کا کلمہ پڑھ لیں، میں سارا قرض معاف کر دوں گا۔ یعنی اس قدر اسلام کے لیے وقف، اور آپ نے جیسے فرما دیا کہ وہ اگر ایک کنواں وقف ہوا یا ایک باغ وقف ہوا تو اس کی کچھ ویلیو تھی، تاریخ میں آ گیا، لیکن یہاں تو کیونکہ سب کچھ دے دیا۔ جناب محترمہ راضیہ نوید صاحبہ، وہ ابھی جو دولت کی بات کی تو میں نے تاریخ میں پڑھا کہ آپ کے محل کیا جو اس وقت بڑے مالدار لوگ ہوتے تھے تو انڈیا سے ایک کپڑا آتا تھا بڑا مہنگا، تو اس کا ایک پارچہ لٹکا دیتے تھے، تو حضرت خدیجہ سلام اللہ کے محل میں پورا اوپر سے نیچے وہ لٹکا ہوا تھا، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے کہ پیبند لگا، ایک وقت آیا کہ جب مال و دولت سارا خرچ ہو گیا تو کپڑوں پہ پیبند لگنے، تو یہ ایسی تو قربانی ہمیں تاریخ میں بہرحال نہیں ملتی۔ آپ عبدی صاحب میں ایک چیز اس طرف توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ دیکھیں جب محاصرہ ہوتا ہے اور شیب ابی طالب میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، پھر سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اس 3 سال کے عرصے میں وہاں پر جس طرح سے سیدہ سلام اللہ علیہا کے پاس آپ سمجھے جو کچھ تھا، جو بھی تھا وہ سارے کا سارا دین اسلام کے راستے میں خرچ ہو جاتا ہے، اور وہاں پر جس طرح سے مصائب انہوں نے برداشت کیے، جس طرح سے انہوں نے مشکلات کو برداشت کیا، اور پھر یہاں تک ہمیں ذکر ملتا ہے کہ ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ چمڑے کے ٹکڑے بھگو کر اور ان کو جس طرح سے کھایا اور جس طرح سے وہاں پر قربانیاں پیش کیں، وہ تاریخ کا ایک بہت میں سمجھتی ہوں کہ ایک ایسا باب ہے کہ جہاں سے ہمیں ایثار اور قربانی کی مثال ملتی ہے۔ لیکن وہاں سے نکلنے کے بعد آپ دیکھیے جب سیدہ سلام اللہ علیہا
کا وصال مبارک ہو جاتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر یعنی دین اسلام کے اوپر پیسہ لگتا ہے، مال خرچ ہوتا ہے کہ جب سفر طائف فرماتے ہیں، اس طرف جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواری کے لیے ایک اونٹ یا ایک گھوڑا بھی اس وقت موجود نہیں ہوتا۔ تو یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے کچھ بھی بچا کر نہیں رکھا گیا، کچھ بھی کل کے لیے سنبھال کر اور نہیں اگر رکھا گیا۔ وہ یہ مال نہ ہوتا تو اس وقت جو شروع میں تحریکیں چلتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو بہت ہی ڈاؤن طبقہ تھا اور جو غریب لوگ تھے وہی اسلام کی طرف اس وقت راغب ہوئے، جو ہے بالکل وہ ہو رہے تھے، متوجہ ہو رہے تھے۔ جناب سحر زیدی صاحبہ، کیونکہ ہمارے درمیان وقفوں کے درمیان وقت کیونکہ کم ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں جتنا زیادہ آپ سب سے استفادہ کر لیں۔ آپ بازوبان قرآن اور پھر آگے بازوبان رسالت مآب خود، کیونکہ وہی ہستیاں ہیں، قرآن ہے اور رسالت مآب ہے، جو خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں۔ بے شک، اور فضیلت بھی وہی ہے جو قرآن میں درج ہو گئے، اس سے بڑھ کر اور ہمارے کوئی ٹوٹے فضیلت پھوٹے الفاظ کی کیا حیثیت ہے۔ بے شک۔ ایک اور آیت سورہ مطففین کی کہ جس کے ذیل میں ہمیں، جس کی تفسیر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی آپ کی فضیلت کے بارے میں مل جاتا ہے، وہ آیت کی جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، وہ نہر کی جو تسنیم کے نام سے بہہ رہی ہے، عَيْنًا يَشْرَبُ بِهِ الْمُقَرَّبُونَ، اس سے جو سیراب ہوں گے وہ لوگ ہوں گے کہ جو قرب خدا سے بہت زیادہ خدا سے قرب رکھتے ہیں، خدا سے قریب ہیں۔ تو جب رسول اللہ اس آیہ مبارکہ کو تلاوت کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ مقربون جو ہیں وہ سابقون بھی ہیں کہ جو اس تسنیم سے سیراب ہوں گے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ان سابقون میں میری زوجہ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا بھی شامل ہیں، کیونکہ اصل میں عزیزان یہ دیکھیے ہمیں یہاں پر ضرورت ہے دیکھنے کی کہ اصل سبقت ایمانی ہے، اور رسول اللہ اسی کو ثابت کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جب بھی میں اور آپ اب قرآن میں سابقون کا لفظ دیکھیں تو دیکھیں کہ آپ پر ایمان میں سبقت لے جانے والے کون ہیں۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو مقربون ہیں وہ سابقون بھی ہیں، اور ان سابقون میں خدیجہ ہیں، کیونکہ آپ اس کی توجیہ بیان فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ خانہ کعبہ میں اس وقت نماز پڑھی کہ جب فقط وہاں پر مصلی میں اور علی تھے اور کوئی نہ تھا، اور ہمارے ساتھ تیسری جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا تھی۔ تو اصل میں جو سبقت ہے وہ جناب خدیجہ کی ایمان کے اوپر ہے تمام لوگوں میں، اور اسی آیت کے ذیل میں جب آپ کہتے ہیں جہاں پر قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ تسنیم، اسی طرح سے توریت میں بھی جب تسنیم کا اور ایک نہر کا ذکر ہوا تو وہاں پر مشابہت دی گئی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کو کہ وہ نہر کے جو آب حیات رکھتی ہے، کہ جو کبھی خشک نہیں ہو سکتی، اور اس کے ارد گرد 12 اشجار ہیں جو کبھی نہ خشک ہونے والے ہیں۔ وقفہ ہمیں لینا ہے، وقفے کے بعد یہ کمپلیٹ کر دیں۔ جی ناظرین کنٹینیو کرتے ہیں اس بریک کے بعد۔ مرحبا رمضان ہے اللہ سے قربت کا مہینہ، برکت کا، سخاوت کا، محبت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان، مرحبا ویلکم بیک ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید، اور اب ہم گفتگو کی جانب جی محترمہ سحر زیدی صاحبہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی شان بزبان قرآن بزبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہی۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں، جس سورہ مطففین کی بات ہوئی، سورہ والضحیٰ کی بات ہوئی، ہم سب کا بھی درود و سلام ہو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا پر۔ ایک بہت بڑی فضیلت کہ جو رسول اللہ کی زبانی اور روایات ہمیں ملتی ہے، وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا ایک یونیک اور منفرد جداگانہ مقام ہونا اس حیثیت سے بھی ہے کہ ان پر خدا کا سلام آیا ہے، اور ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یوں ایک روایت میں تو ابو سعید خدری نے لکھا کہ شب معراج کا تذکرہ تھا اور اصحاب بیٹھے ہوئے تھے اور پوچھا کہ رسول اللہ آپ وہاں گئے تو کیا حالات و واقعات پیش آئے؟ تو کہا کہ جب میں جانے لگا تو میں نے جناب جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل علیہ السلام سے، کہ کوئی بات آپ عرض کرنا چاہتے ہیں تو کریں۔ تو جبرائیل نے کہا کہ رسول اللہ جب آپ کا فرش پر جانا ہو
تو آپ خدا کی جانب سے اور میری جانب سے اور اپنی جانب سے جناب خدیجہ پر اللہ کا سلام ضرور کہیے گا. کیا بات. اور کہتے ہیں کہ جب ایک اور روایت میں کہ جب آپ نے یہ سلام پہنچا دیا تو دیکھیے جناب خدیجہ اس ہستی کا نام ہے جو خدا کے سلام کو سماعت کر سکے اور اس کا جواب بھی دے. تو آپ نے فرمایا ان اللہ هو السلام منہ السلام والیہ یرد السلام وعلی جبریل السلام. یعنی خدا کہ جو اس کا اسم ہی سلام ہے، سلامتی ہے ہی خدا کی جانب سے اور خدا کی جانب ہی پلٹتی ہے، اسی کی جانب سے آتی ہے، اس کی بازگشت خدا کی جانب سے ہے اور اس سلامتی کو بھیجنے والے پر بھی سلام ہو. تو رسول اللہ جہاں پر اس ہستی کی منزلت میں اور آپ کیا بیان کہ جس پر خدا کا سلام آئے، جناب آدم علیہ السلام جس پر فخر و مباحات کریں شخصیت پر، آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو مجھ پر دو طرح سے خدا نے فضیلتیں عطا کیں. ایک یہ کہ مجھ سے ترک اولا ہوا اور رسول اللہ سے نہ ہوا، اور خدا نے رسول اللہ کو ایسی خاتم الانبیاء کو زوجہ عطا فرمائی کہ جو شریک کار رسالت قرار پائیں. یعنی ہر مقام پر جہاں بحیثیت رسول اور نبی ضرورت رہی سردار انبیاء کو، وہاں پر جناب خدیجہ ان 25 سالوں میں بے مثل و بے نظیر ہیں. اسی لیے جب بارہا زمزمہ رہا اسم خدیجہ رسول اللہ کی زبان پر تو لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اے خدیجہ تم تو دائمت ذکر رسول ہو، یعنی ہر وقت ایک دائمی ذکر رہتا ہے. پھر رسول اللہ کہتے تھے این خدیجہ، کہاں ہے خدیجہ، این مثل خدیجہ، یعنی فقط خدیجہ نہیں بلکہ خدیجہ کی مثل بھی کوئی نہیں. تو جس شخصیت کو نگاہ رسالت اس دنیا کے پردہ فرمانے کی بات تلاش کرتی رہے، اس ہستی کا نام خدیجہ سلام اللہ علیہ. سبحان اللہ. جناب مولانا حیدر علوی صاحب ایک بہت خوبصورت ترکیب یا لقب کہیے، خطاب کہیے، خراج تحسین کہیے، محترمہ سحر زیدی صاحب نے بھی ذکر کیا، جو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے علاوہ اس لقب میں شاید بلکہ یقیناً کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا کہ آپ شریک کار رسالت تھیں، اپنے مال سے بھی، اپنے جان سے بھی، اور جس طرح سے دل جوئی کی، جس طرح سے ساتھ دیا رسول پاک کا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے کسی معاملے میں کبھی رشک نہیں ہوا سوائے اس ایک معاملے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا تذکرہ کرتے تھے. تو میں نے ایک دن پوچھ لیا، چونکہ میرے یعنی اس میں حبالہ عقد میں آنے سے قبل 3 سال پہلے سیدہ کا وصال ہو چکا تھا. تو میں نے پوچھا اب وہ نہیں ہیں، ہم موجود ہیں، لیکن آپ مسلسل تذکرہ انہی کا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب دنیا والوں نے مجھ سے رزق روکا تو سیدہ نے اپنے رزق کا دروازہ کھولا. جب دنیا والے مجھ پر ظلم و ستم ڈھانے کے لیے آگے بڑھے تو وہ ڈھارس بنانے والی ایک ہی ذات تھی گھر کے اندر، وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ. بے شک. جب پہلی وحی کے آپ دیکھ لیجئے تو وہاں بھی سید جب آپ تشریف لاتے ہیں تو دس رونی کی صدا ہے، تو اس وقت سیدہ خدیجہ کے وہ الفاظ تھے جنہوں نے تسلی دی کہ آپ کو اپنا رب کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے کہ آپ یتیموں پر شفقت فرمانے والے ہیں، غریبوں کی غربت کو دور کرنے والے ہیں، آپ نے کبھی کسی کو ایذا رسانی نہیں کی، کسی کا برا نہیں چاہا، اس لیے آپ کا رب آپ، یعنی وہ اتنے خوبصورت جملے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ رسول پاک رسالت کے اعلان سے پہلے انہوں نے صادق اور امین کہلوایا، وہ تو معاشرے سے کہلوایا، لیکن خاتون خانہ جو ہر وقت ساتھ ہیں، شب و روز کا ساتھ ہے، ان کی جو صداقت کی گواہی ہے وہ تو کیا شاندار ہے. سیدہ خدیجہ کا جو ذاتی کردار ہے کہ حضور کے عقد میں آنے سے قبل بھی سینکڑوں بچیاں یتیم بیوائیں آپ کے گھر میں پرورش پاتی تھی، پلتی تھیں. یہ وہ گھر نہیں ہے جس طرح نبی کریم صاحب الاولاق کا پورا خاندان. کہا جاتا عکاظ کے میلے میں جب حضرت ابو طالب کا بنو ہاشم کا کیمپ لگتا تھا تو وہ صلح بین الناس تھا، وہ انسانوں کے درمیان صلح کرانے والا تھا. یعنی ان کی فطرت کے اندر اسلام اور سلامتی موجود تھی. کیونکہ دین ابراہیمی میں یہ لوگ موجود تھے نا. جناب راضیہ نوید صاحبہ، آپ بھی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی مدحت میں اور ان کی سیرت کے حوالے سے کچھ پہلو جو آپ بتانا چاہتی ہیں ہمیں بتائیے گا. کچھ تو قرآنی پہلو، حدیث کے حوالے سے ہماری دونوں شخصیات نے بتائے. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا ایک پہلو، یقیناً ان کا ہر پہلو ہمارے لیے جو ہے وہ قابل عمل ہے اور ہمیں اس کی پیروی اور تقلید کرنی چاہیے. لیکن میں ہمیشہ انہیں بہت زیادہ ایز اے مدر جو ہے
وہ آئیڈیالائز کرتی ہوں، جس طرح سے انہوں نے اپنی بیٹیوں کی اور خصوصاً سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تربیت کی، کہ آگے پھر ان کی آغوش سے جس طرح سے ہمیں سیدنا امام حسن علیہ السلام، سیدنا امام حسین علیہ السلام اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جیسی شخصیات ملی۔ ان کے بچپن کا ایک واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ سیدہ یقیناً اپنی بیٹی کو، صاحبزادی کو درس توحید دیتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے اس حوالے سے بتاتی تھیں، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو بہت چھوٹی بچی تھی، انہوں نے ان سے سوال کیا کہ امی جان ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ کیوں نہیں سکتے، وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اے بیٹی اللہ تعالیٰ نظر آئیں گے، لیکن اس وقت جب آپ اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزاریں گے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق گزاریں گے، تو پھر قیامت کے روز وہ آپ کے لیے اپنے چہرے کو بے حجاب کرے گا اور آپ اس کو دیکھ سکیں گی۔ اسی طرح سے اگر دنیا سے بے رغبتی کے حوالے سے ہم دیکھیں، جی راضیہ صاحبہ قطع کلامی کے لیے معذرت، ابھی ہمیں اپنے ناظرین کو بتانا ہے کہ اسلام آباد اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، دوسرے علاقوں اور شہروں میں رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں افطار کے خوشکن وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ ہم گفتگو کی جانب بھی بڑھیں عابد صاحب۔ جی آپ نے بڑا صحیح فرمایا، بڑا خوشکن، خوشگوار، جی ماشاءاللہ، فرحت بخش، تسکین آوری ماشاءاللہ وقفہ ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں خدا کی رحمتیں تو ہوتی ہیں، بالکل، لیکن جب آدمی 10 12 15 بعض جگہوں پہ 16 18 گھنٹوں کے بعد خداوند قدوس کی نعمتوں سے مستفیض ہوتا ہے تو اس وقت احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی عظیم نعمت ہیں، یقیناً، اور اگر ہم معمولات کے مطابق چیزیں کرتے رہیں تو ہمیں احساس، یا خدا نہ خواستہ اگر کوئی بیمار ہو جائے اور آزمائش کا وقت ہو اور چیز کھانے سے منع کیا ہو، اس وقت معلوم ہوتا ہے۔ تو روزے کے وقت جیسے ہم روزانہ تقریباً اس وقت کہتے ہیں کہ یہ بہت مستجاب وقت ہے، ہمیں یہ اتنے قیمتی وقت ہے افطار کا اور سحر کا کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے جو ہماری مصلحت کے مطابق ہو۔ اور میں پھر آپ کو یاد ہے روز یہ کہتا ہوں کہ سچ ٹی وی کی ٹیم کو، ہم سب کو، ہمارے کیمرہ مین، پروڈیوسر، اوپر آپ دیکھتے ہیں بہت سارے محنت کر رہے ہیں لوگ، ہم تو سامنے، ان سب کو ناظرین اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے، پوری دنیا کو یاد رکھیے، اور پینڈیمک کی نجات کے حوالے سے دعا کیجیے۔ اب ہمارے پاس گفتگو کا تھوڑا وقت ہے، وقفے سے قبل محترمہ راضیہ نویس صاحبہ بات کر رہی تھی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی خدمات کے حوالے سے۔ جی اب صاحب میں عرض کر رہی تھی کہ اگر ہم سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی کے حوالے سے دیکھیں تو ایک بات جو بڑی اہم ہے اور ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہے، وہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کے بعد تقریباً 15 برس وہ ہیں جو قبل از نبوت آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے سیدہ کے ساتھ گزارے، اور تقریباً 10 سال کا عرصہ ایسا ہے جو نبوت کے بعد کا ہے۔ لیکن اس میں سیدہ سلام اللہ علیہا کے کردار کو ایک ہاؤس وائف کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو وہ یوں نظر آتا ہے کہ آپ نے مالی اعتبار سے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح کی آسائش کہہ لیں یا وہ دیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو روزگار کے حوالے سے یا اس کا کوئی فکر نہیں تھی، آپ نے تبلیغ اسلام کے لیے اپنا وقت وقف کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم گھریلو معاملات میں دیکھیں، بچوں کے حوالے سے دیکھیں، ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے دیکھیں، ان کی کردار سازی، ان کی تربیت کے حوالے سے دیکھیں، تو اس میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی اس چیز کی ٹینشن یا پریشانی نہیں رہی کہ پیچھے، حالانکہ آپ شادی سے پہلے ایک ورکنگ ویمن تھی، بزنس ویمن تھی، لیکن اس کے بعد کا رول کمال کا رول ہے واقعی۔ تو اس حوالے سے بالکل سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فکر سے آزاد ہو کر آپ نے جو ہے وہ تبلیغ اسلام کا جو فریضہ تھا وہ سر انجام دیا، اور اس میں جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ کی جو تربیت تھی اور آپ کی جو کردار سازی تھی وہ یقیناً ہمیں سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے کردار میں نظر آتی ہے۔ جیسے ایک مرتبہ آپ کے رشتہ داروں میں ہی وہاں مکہ مکرمہ میں کسی کی شادی تھی،
تو سیدہ نے سوچا کہ میں اپنی بیٹی کے لیے 2 قیمتی ڈریسز بنا کر اور چاندی کے چند زیورات بنا کر رکھ لوں تاکہ وہ شادی پر پہن سکیں. جب شادی کا دن آیا اور خوشی سے ان چیزوں کو نکال کر سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے رکھا کہ اپنی بیٹی کو پہناؤں، تو وہ عرض کرنے لگیں کہ امی جان ہمارے لیے صرف اللہ ہے اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمیں ان چیزوں کی طلب نہیں ہے. تو آپ سلام اللہ علیہا اپنی بیٹی کی یہ بات سن کر اتنا زیادہ خوش ہوئیں کہ واقعی جو تربیت میں اپنی بیٹی کی کرنا چاہتی تھی وہ تربیت ہو رہی ہے. پھر آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ اے فاطمہ تمہارے بابا سچ اور حق فرماتے ہیں کہ فاطمہ ہماری عظیم بیٹی ہے. واقعی تم عظیم ہو کیونکہ تمہاری بات سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کے عمل سے، آپ کے کردار سے ہر وہ بات یہاں پر عیاں ہو رہی ہے اور ظاہر ہو رہی ہے. اسی طرح آگے چل کر جب ہم سیدہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں جاتے ہیں، تنہائی اختیار کرتے ہیں تو میلوں کا ایک طرح سے سفر طے کر کے وہ پہاڑی کا جو تنگ راستہ ہے وہ آج ہمیں پتہ ہے کس طرح آج بھی چڑھنا آج تو بہت مشکل ہے، لیکن اس وقت اس سے بھی زیادہ پتھریلا راستہ تھا. لیکن آپ خود اپنے شوہر کے لیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا وہاں پر پہنچا کر آنا، واپس آنا، وہاں پر بھی جس حد تک ممکن ہوا آپ نے ان کی ضروریات کا خیال رکھنے کی کوشش کی. یہی وجہ بنی کہ ایک مرتبہ پھر سیدنا جبریل امین علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تشریف لا رہی ہیں، ان کے پاس سالن ہے اور کچھ کھانے پینے کی ضرورت کی چیزیں ہیں، تو جب وہ آئیں تو آپ انہیں اللہ کا اور میری جانب سے سلام عرض کیجئے گا. تو یہ یقیناً آپ کی وہ تمام خدمات جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو تھیں ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ دین اسلام کی خاطر تھیں، اسی وجہ سے اللہ نے بھی آپ پر پھر سلام بھیجا. محترمہ سحر زیدی صاحبہ، اب ہمارے پاس پروگرام میں اس حصے میں ہم چاہ رہے ہیں کہ ویسے تو ان کی پوری زندگی اسلام کی راہ میں خرچ ہو گئی. مال کا ہم ذکر کرتے ہیں، مال کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں ملتا نہیں ہے کہ اتنی متمول خاتون، اتنی بزنس اور پیسے والی، اور پھر جیسے ذکر ہوا کہ وہ کپڑوں کو پیمند لگا رہی ہیں، کیونکہ جو اسلام کی راہ میں جب مشکلات آئیں اور جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان پر جو تکالیف آئیں ان پر اور تبلیغ پر ساری دولت خرچ ہو گئی. جان کا ذکر کم ہوتا ہے. شیب ابی طالب کی سختیاں اور بعد کی اس سے پہلے کی سختیوں کی وجہ سے اور شیب ابی طالب کی سختیوں کی وجہ سے گویا ایک قسم کی آپ کی شہادت ہوئی. لیکن خواتین کے لیے جو آپ رول ماڈل ہیں وہ تو ذکر ہم نے کر دیا. میں چاہ رہا ہوں اس میں کہ خواتین کو کہیں دائیں بائیں، آگے پیچھے، مشرق مغرب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک کمپلیٹ رول ماڈل کا سلسلہ خدیجہ، فاطمہ، زینب کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے. اس حدیث سے میں لنک کرنا چاہتی ہوں آپ کی بات کو کہ ہمیں مختلف الفاظوں کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں یہ حدیث ملتی ہے کہ افضل النساء العالمین کہا گیا یا خیر النساء العالمین کہا گیا، وہ 4 خواتین. یہاں تک کہ کہا گیا کہ میں اور آپ ہم سب جنت کی مشتاق ہیں، مگر کہا رسول اللہ نے کہ وہ 4 خواتین جنت جن کی مشتاق ہے، وہ جناب مریم، جناب آسیہ، جناب خدیجہ اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہم اجمعین. اگر ہم ان 4 ہی خواتین کو دیکھ لیں تو خواتین کے لیے مکمل نمونہ ہے. اگر شادی نہیں ہوتی تو جناب مریم جیسی زندگی گزارنی ہے، ہو جاتی ہے، اور شوہر کی بد اخلاقی ہے تو جناب آسیہ کا نمونہ ہمارے پاس ہے. اگر آپ ورکنگ ویمن ہیں، کامیاب زندگی گزار رہی ہیں مگر شوہر نادار ہے یا مفلس ہے، جناب خدیجہ کی زندگی سامنے ہے. اور شادی کے بعد، شادی سے پہلے آپ نے آسائش دیکھی ہو یا اطمینان کی زندگی، مگر شوہر کی پھر مفلسی کو دیکھیں، ناداری کو دیکھیں، پھر ہمارے پاس دوبارہ ایک بہت کمپلیٹ مکمل نمونہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے. تو ان 4 خواتین کی زندگی سے خواتین کے لیے مکمل. اور اگر حالات بہت نامساعد ہوں، قسمہ پرسی ہو، مصائب ہوں، مشکلات ہوں، زمانہ مخالف ہو، ایسی مشکلات آئی ہوں جو چشم فلک نے پہلے نہ دیکھی ہو، تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ بے شک ہمیں یہ تکامل نظر آتا ہے اس ساری سیرت کا جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ذات پر، کہ کس طرح سے آغاز ہے اور کس طرح سے پھر وہاں پر ایک تکمیل پر آپ نے اس سارے ایک پروسیس کو اور ان سیرت کو پہنچا دیا. جہاں پر بات ہوتی ہے کہ بحیثیت زوجہ یا بحیثیت مدر یا بحیثیت بیٹی آپ کی زندگی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی
اس سے زیادہ اگر ہم چونکہ وقت بھی کم ہے اس بات پر پریفرنس کریں کہ جو شخص انسان اچھا ہوتا ہے وہ پھر ہر کردار کو اچھا نبھاتا ہے. کیا خوبصورت بات. جو انسان اچھا ہے وہ اگر مرد ہے عورت ہے وہ بیوی بھی اچھی ہے وہ بیٹی بھی اچھی ہے وہ بھائی بھی اچھا ہے وہ والد بھی اچھا ہے. تو اگر ہم ایٹریبیوٹس کی بات کریں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کہ ان کی سیلف ڈیولپمنٹ اسلام کے آنے سے پہلے بھی ہمیں یہ بی بی اپنے زمانے کی فقیہ خاتون نظر آتی ہیں اور اتنی علم دوست نظر آتی ہیں کہ آپ حافظہ توریت زبور اور انجیل کا علم رکھنے والی ہیں. اور آپ کی اگر دو فقط میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام کے آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں آپ کے 2 القابات جو مشہور ہوئے وہ یقیناً ہمیں اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ پھر اس خدیجہ کے ایمان کا واقعاً کیا عالم ہوگا کہ جب ختمی مرتبت رسول اللہ کو خود اپنے سامنے دیکھا ہوگا اور آپ پر ایمان لائی ہوں گی جب انتظار کا یہ عالم تھا. ایک یہ بات اس میں ایک میسج بھی ہے یوتھ کے لیے نوجوانوں کے لیے تمام خواتین کے لیے مرد و زن کے لیے کہ آپ کی زندگی سے دیکھا جائے زمانے جاہلیت میں بھی کہ جب اور کوئی گائیڈنس کا راستہ نہیں ہے تو ہمیں آپ ایک بہترین ریسرچر نظر آتی ہیں. اسٹڈی آپ کا علم آپ کی تحقیق جو آپ کرتی ہیں 1 to 1 آپ کی ملاقات علماء کے ساتھ اور پھر اس کے بعد یعنی علمی محافل منعقد ہوتی تھی آپ بالکل ایسا ہی اور پھر رسول اللہ یعنی اور ڈیپتھ میں گئیں آپ کا یقین کامل کہ جب پھر آپ نے رسول اللہ کو دیکھا تو ان ساری نشانیوں کے ساتھ آپ نے پہچان لیا کہ یہی میرے وقت کے. اس کے بعد فقط ایک بات کہ آپ جب اپنا گھر بناتی ہیں خاص طور پر خواتین کے لیے اور یوتھ ایسی جگہ کہتی ہیں کہ میں اپنا گھر بناؤں گی شادی سے پہلے اور اس دور جاہلیت میں جہاں پر مکے کی انٹرنس نظر آئے. تاریخ میں آرکیٹیکٹ بھی آپ کے گھر کا دیا ہوا ہے ساری آرکیٹیکچر آپ کے پردے کیسے تھے گھر کے کیونکہ گھر آپ کی مینٹالٹی کو ظاہر کرتا ہے آپ کے ہدف کو بتاتا ہے کہ گھر کی ڈیکوریشن. تو آپ نے کہا میں ایسی جگہ گھر لوں گی جہاں مکے کی انٹرنس لوگ آنے جانے والے نظر آئے مسافر ہوتے تھے سفر مشکل ہوتا تھا. تو جس طرح سے شہزادہ علی اکبر اور ان کے خاندان کے بارے میں ہے کہ ایک لا چل رہی ہوتی تھی جو مہمان نوازی کا عرب میں ایک سگنل تھا تو اسی طرح سے جناب خدیجہ کے گھر میں آگ ہر وقت مہمان نوازی کی روشن. تو آپ کو ام السعایا یعنی the mother of deprived ones کہا گیا اور طاہرہ کا لقب. جبھی رسول اللہ نے کہا کہ کنت عاشقاً میں خدیجہ کا شروع سے ہی عاشق تھا آپ کی تقویٰ کا اور آپ کی تمام تر صفات کا. کیا خوبصورت بات اور کیا خوبصورت 2 القاب آج انہوں نے ہمیں بتائے. جی جناب مولانا حیدر علوی صاحب پروگرام کا وقت اب تقریباً ختم ہوا چاہتا ہے لیکن ہمارے پاس 1-2 منٹ آپ کے لیے اور پھر آخری پیغام کے لیے 30 سیکنڈ میں کہوں گا خواہران سے آپ فرمائیے. دیکھیے سیدہ کا جب وقت وصال آتا ہے تو نبی کریم صاحب الاولاق کی آنکھوں میں آنسو ہیں. بے شک. تو سیدہ سے آپ فرماتے ہیں کہ اے بی بی اب اللہ تعالیٰ کی جنت آپ کی مشتاق ہے. تو بی بی پاک کی آنکھوں سے آنسو برستے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے موت سے خوف نہیں ہے بس وہ جو آپ کی مفارقت ہے آپ سے دوری ہے وہ مجھے رلا رہی ہے. پھر آپ نے عرض کیا کہ 2 وصیتیں آپ نے پیش کیں. پہلی وصیت جو تھی وہ تو سیدہ کائنات کے لیے تھی کہ یہ بہت چھوٹی ہیں ابھی اور یہ ان کی ماں ان سے جدا ہونے لگی ہے تو ان کے معاملے میں آپ شفقت فرمائیے گا کہ ان کو زمانے کی سختیوں سے بچا کر رکھیے گا. دنیا نے دیکھا کہ حضور نبی کریم نے بیٹی کو تو بچایا ہی لیکن بیٹی اتنی کامل تھی کہ ام ابیہا کے لقب سے پہچانی. پھر آپ نے کہا کہ حضور سے کہا کہ ایک درخواست میں نے اپنی بیٹی کو کرنی ہے وصیت. حضور باہر تشریف لے جاتے ہیں اور بیٹی سے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سارا کچھ اپنا وقف کیا اسلام کے لیے. میری اتنی وصیت ہے کہ حضور نبی کریم پہ جب وحی کی کیفیت طاری ہوتی تھی تو ایک چادر آپ اوڑھتے تھے. آپ نے میری طرف سے مطالبہ کرنا ہے کہ کفن کے طور پر مجھے وہ چادر دی جائے. وہ چادر نبی کریم نے دی سیدہ خاتون جنت نے دکھائی لیکن جبریل امین آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ہم نے وہ کفن جو طاہر و مطاہر ہے اور جنت سے ہم بھیج رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے وقف کر دیا. آج ان کی رخصتی کا وقت ہے تو یہ عام کفن دنیا کا نہیں پہنے گی بلکہ جنتی کفن انہیں عطا کیا جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی خصوصیت ہے سیدہ کی ان کے کمالات کی ان کے اخلاق کی ان کے کردار کی کہ پروردگار عالم نے وقت رخصت سیدہ کو پروٹوکول عطا کیا. اگر آج کی مائیں بہنیں بیٹیاں یہ چاہتی ہیں کہ وقت رخصت
ان کے چہروں کے اوپر بھی تبسم ہو اور وہ ایک کامیاب عورت کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں پلٹیں، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا کردار وہ عظیم کردار ہے کہ جو ایک طرف کار رسالت میں رسول اللہ کی ساتھ شریک ہیں اور دوسری طرف ائمہ طاہرین کی صورت میں سیدہ کائنات سے جو حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام تک تسلسل ہے، وہ بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا خیرات اور تسلسل۔ سبحان اللہ۔ جی بس ہمارا 30 سیکنڈ کا ایک پیغام، ایک منٹ دے سکتے جی، ایک منٹ۔ اچھا ہما کہہ رہی ہیں کہ آپ ایک منٹ لے سکتے ہیں۔ میں صرف اتنا عرض کروں گی کہ ہماری بقا، ہماری کامیابی، ہماری فلاح، چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے وہ اخروی ہو، وہ صرف ان معزز ہستیوں کے ساتھ جڑنے میں ہے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے میں ہے۔ میرا خیال ہے اب ہمیں ہر طرح کی الجھن اور سوال نکل کر دائیں بائیں وہی جو بات کہ مشرق و مغرب کی طرف دیکھنے کی بجائے صرف ان خوبصورت اور پیاری ہستیوں کی طرف جو ہے وہ دیکھنے میں ہماری کامیابی ہے۔ یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگیوں میں خود بھی کامیاب رہے ہیں اور ان میں سر فہرست سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ہیں، تو ان کے ساتھ جڑنے والے ممکن نہیں ہے کہ وہ زندگی میں ہو یا آخرت میں کبھی ناکام ہو سکے۔ بہت خوبصورت ہے محترمہ سحر زیدی صاحب۔ جی بس وہ ایک جملہ ہی آج ہم مانگ لیتے ہیں آخری پیغام میں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ انی رزقت حبھا، کہ خدا نے اے خدیجہ آپ کی محبت میرے رزق میں قرار دے دی تھی، اور ایک یہ فخر و مباحات تھا رحمت للعالمین کا۔ تو میں اور آپ بھی آج اپنے رزق میں محبت جناب خدیجہ ام المؤمنین کو مانگ لیتے ہیں کہ خدا ہمارے رزق میں بھی محبت کو، آپ کی معرفت کو، آپ کی سیرت کو قرار دے دے، اور جہاں پر ہم ہر اس طرح سے دیکھتے ہیں ہر کردار کے ساتھ نبی خدیجہ کو، وہاں پر ایک آپ منتظر جو تھیں ہادی کی، رہبر کی، تو ایک منتظر کی کوالٹیز کو بھی اگر ہم لے لیں انشاءاللہ کہ کیسے انتظار کرنا ہے، اپنے وقت کے نبی اور امام کا انتظار کر رہی تھی، اور آج ہم سب اس دنیا میں عدل و انصاف کے لیے حضرت مہدی علیہ السلام کا انتظار کریں۔ یقیناً عابد صاحب، حیدر علوی صاحب بھی کوئی پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ جی میں یہ کہوں گا کہ آج اسلام سے ہر ایک کو عشق ہے، ہر شخص کہتا ہے میں مسلمان ہوں، لیکن ایک شاعر نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، اور وہ سیدہ کی سیرت و کردار کو سلام پیش کرتے ہوئے کہ رکھتے ہیں جو بھی بغض محمد کی آل سے، جنت کو دے نکال وہ خواب و خیال سے، اسلام کی ہوئی ہے حقیقت میں پرورش قدرت عمران کے لہو سے اور خدیجہ کے مال سے۔ بہت خوب، یہ جو ابھی قطعہ پڑھا ہے نا، میں شاید دیکھ نہیں پا رہا تھا، آپ نے دیکھا اور بڑا صحیح قطعے کے لیے آپ نے ٹائم دیا قبلہ کو۔ یہ میں کہوں کہ احادیث کا ترجمہ ہے منظوم، جو ابھی آپ نے چاروں مصرے پڑھے، چاروں مصرے منظوم احادیث آپ کہہ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، پروگرام کا اختتام ہوا چاہتا ہے، ہم اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، اور جاتے جاتے سید فیض حسین شاہ سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ اختتامی کلام پیش کریں۔ بسم اللہ کیجیے گا۔ اور سب کچھ تو ہوگا گوارا ہمیں، دور ان سے رہے یہ گوارا نہیں، ہم تو ان کو پکاریں گے صبح و مساء، دوسرا کوئی اپنا سہارا نہیں، حق نے ان سے محبت کی تعلیم دی، اس محبت پہ ایمان کی تکمیل ہے، خود خدا نے انہیں پورے قرآن میں، خود خدا نے انہیں پورے قرآن میں بے محبت کہیں بھی پکارا نہیں، جو طلبگار بخشش ہے اس سے
پہنچ جائے وہ راستہ مغفرت کا یہی ایک ہے، راستہ مغفرت کا یہی ایک ہے، اور بجز اس کے کوئی بھی چارہ نہیں۔ اپنے قدموں میں للہ بنوائیے، اب نہ تڑپائیے، اب نہ ترسائیے، اس ریاض حزین پر کرم کیجئے، اس ریاض حزین پر کرم کیجئے، اب غم ہجر کا اس کو یارا نہیں، اور سب کچھ تو ہوگا گوارا ہمیں، دور ان سے رہے یہ گوارا نہیں۔ لاکھ کوئی شہنشاہ ہے کونین سے، بے نیازی کا اظہار کرتا رہے، حق تو یہ ہے کسی کا بھی دارین